clear now. अब occluded type bandage, total block of form and light. जब आप बैंडेज लगाते हैं, जैसे हम अक्लूडर वो पेशेंट को एडवाइस करते हैं, मोस्टली ये टोटल अक्लूडर वो करते हैं. स्पेक्टिकल टेप्स फॉर्म अक्लूजन, जब आप एक फॉर्म अक्लूजन होते हैं जब आप ओनली स्पेक्टिकल पे लगाते हैं. जब पूरी आंख को बंद करते हैं तो वो फॉर्म भी हो गए एंड लाइट भी, वो दोनों है. तो बेहतर जो है यही काम करते हैं जो फॉर्म एंड लाइट हो, ठीक है. लेकिन बात कंडीशन में हम ओनली फॉर्म, जब एज बहुत कम हो और आपको कंफर्म ना हो तो उस एज में हम ओनली फॉर्म कि आप सिर्फ जो ग्लास स्पेक्टिकल्स है उस पर टेप लगाएं. इसकी जो टेप है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते तो इसलिए हम उनको वो फ्रास्टेड कर लेते हैं. या टाई आंस है, जिस तरह वो पायरेट्स के होते हैं उसमें फॉर्म एंड लाइट दोनों को वो करते हैं. क्लिप ऑन अक्लूडर मिलते हैं, जैसे हमारी ओपीडी में हम जो क्लिप ऑन लगाते हैं, थैंक्स हो गया, तो उसको क्लिप ऑन अक्लूडर कहते हैं. जो विजुअल एक्टिविटी हम लेते हैं ना विद ग्लासेस और एक के ऊपर क्लिप्स लगाते हैं, आपने ओपीडी में देखा होगा ये लो विजन के क्लिनिक में. अच्छा, कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो होते हैं कि जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं उसका जो सेंटर होता है वो ब्लॉक होते हैं. तो जो बच्चे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो तो हम उनको कॉन्टैक्ट लेंस एक्टिव, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस एक्टिव के अपने कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है कि बच्चा आंखों को मल लेता है, जब उसको नजर ना आए तो मलने से और भी उनको खराब कर देता है. तो ये ज्यादा जो हम यूज करते हैं, ये तीन ज्यादा हम यूज करते हैं. एक बैंडेज अक्लूजन जो टोटल आंख को बिल्कुल ब्लॉक करें, एक दूसरी जो फास्टेड स्पेक्टिकल्स हैं वो हम यूज करते हैं, और या टाई ऑन. अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं वो उनके लिए खुद जो पायरेट्स जैसे होते हैं उनका वो बना लेते हैं और टाई ऑन कर देते हैं. अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग थेरेपी क्या है कि पेशेंट कंप्लेंट, जैसे आप लोगों ने बताया कि अक्सर जो बच्चे होते हैं वो इरिटेटिंग होते हैं और वो नहीं. अच्छा, तो उस वक्त वो बंद हो गया, मैं आपको वो बात भूल गया, दरमियान में वो स्टॉप हो गई, वो एट्रोपिन का, कि जो आपने क्वेश्चन किया कि बहुत इरिटेटिंग होते हैं ऊपर देखते हुए, तो उस बच्चे को फिर मैंने एट्रोपिन पे वो डाला. तो शुरू में वो फिर एक हफ्ते बाद माँ आ गई, क्यों तो चीखता है, हम बहुत मुश्किल से उनको एट्रोपिन डालते हैं. तो मैंने कहा भाई अब तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि पैचिंग भी ये नहीं करता है, ड्रॉप्स भी आप नहीं डाल सकते. मैंने कहा बस जोर से पकड़ के ड्रॉप्स डालना है, इतना तो पता है कि ये इफेक्टिव है. तो उन्होंने कहा कि ठीक है बस जोर से करेंगे. मैंने कहा और कोई हाल नहीं, कोई ऐसी मेडिसिन दुनिया में नहीं कि मैं उसको एडवाइस करूं. तो वो बच्चा इतना होशियार था कि उसने एट्रोपिन और साइक्लोपिन का बहुत ज्यादा स्टिंगिंग इफेक्ट होता है, ये आप लोग याद रखें. मैं क्लिनिक में जितने भी पेशेंट होते हैं, ये नुद्दत भी आई थी कई दफा क्लिनिक, तो मैं पहले अल्केन डालता हूँ फिर साइक्लोपिन डालता हूँ. इतना ये जो है वो है कि मतलब पेशेंट को बिल्कुल स्टिंगिंग इफेक्ट ना जाए कि बच्चे चीखते हैं, फिर आप रेटिनोस्कोपी भी नहीं कर सकते. मतलब हॉस्पिटल में तो हम बस डायरेक्ट ये जो है साइक्लोपिन डालते हैं, लेकिन कभी अपने लिए खुद आप आंखों में डालें तो आपको अंदाजा हो जाए कि बच्चा ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं. तो उस बच्चे ने क्या किया कि वो बाटल खाली करके उसे सारी एट्रोपिन पेंग जो उसमें पानी डाला. फिर वो खुशी बाद में जब ये 3 मंथ फॉलो पे आ गई तो माँ कहती कि बस अब तो ये बहुत खुशी से खुद डालता है दवाई. मैंने कहा अच्छा ये ऐसे, जब मैंने देखा मैं इसकी तो पीपल रिफ्लेक्स बिल्कुल नॉर्मल है, एट्रोपिन कहाँ है उनके, नहीं वो तो डालता है. मैंने कहा नहीं, बस वो कहते बार वो कहते कि भाई ये डाल रहे, मैं खुद उनको वो डाल, आप कैसे कहते कि नहीं डाल रहे. मैंने कहा यहाँ प्यूपल से पता चल जाता है कि एट्रोपिन इसने यूज भी नहीं किया. फिर मैंने कहा अच्छा कहीं इसने कुछ पानी तो नहीं डाले, तो उनके यार ये तो बहुत होशियार बच्चे हो सकते हैं. फिर मैंने उससे कहा कि चलो मुझे सही बताओ ना, आंख में ठीक करेगा. फिर उन्होंने कहा कि भाई वो तो बिल्कुल उसमें वो दवाई उससे पूछना कि आगे की उम्र चेकिया छोड़ो, कि मतलब एट्रोपिन वो होती है कि जैसे मर्च डाली थी, तो इसलिए मैंने उसमें पानी डाला. तो ये मैं कहने का मतलब है कि अब अगर बच्चा बहुत इरिटेट हो, पेरेंट्स भी करे, तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं. मतलब हमारे पास तो कोई फिर उसके हल नहीं है कि भाई अगर पेशेंट थेरेपी भी वो नहीं करता है, कॉन्टैक्ट लेंस भी नहीं छोड़ता है, पेनलाइजेशन भी नहीं छोड़ता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं. अच्छा, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग थेरेपी, पेशेंट कंप्लेंट्स, द मेजर प्रोग्नोसिस फेज. यही मैंने आपको बताया कि पेशेंट कंप्लेंट्स नो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते. स्पेसिफिक टाइप ऑफ एम्ब्लियोपिया की कौन सी टाइप है, ठीक है. मोनोकुलर फिक्सेशन स्टेटस है कि अगर सिर्फ एक ही आंख फिक्सेशन लेती है, या एम्ब्लियोपिया की कितनी ज्यादा है, तो इसी पे डिपेंड करता है कि अगर हर वक्त सिर्फ एक ही आंख तो दूसरी आंख इतनी डेंस एम्ब्लियोपिया तो उसमें भी वो चांसेस कम है कि मतलब नॉर्मल तक पहुंच जाए. इंप्रूवमेंट तो हो जाती है लेकिन नॉर्मल तक नहीं पहुंचते. एज ऑफ अनसेट क्या है
کہ جتنی ارلی سٹیج میں انسیٹ ہو جائے, جیسے کل میں نے بتایا کہ ویژن فارم ہی نہیں ہوئے تو اور لیٹ سٹیج میں اس کی تھراپی شروع ہو جائے تو پروگنوسس کم ہوتی ہے. لیکن اگر ایکوموڈیٹو ایزوٹروپیا آئی ہے اور پھر وہ ویژن ڈیولپ ہو گئی اور پھر سپریس ہو گئی اور ارلی سٹیج میں تھراپی شروع ہو گئی تو پھر پروگنوسس زیادہ بہتر ہے. انیشیل ویژول ایکوٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ایک پیشنٹ کی 360 یا 260 ویژن ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں پروگنوسس کم ہوگی ایز کمپیئر ٹو جس کا انیشیل ویژول ایکوٹی 612 یا 618 ہو. ایج ہے کہ جب آپ تھراپی شروع کریں, اگر ایٹ دا ایج آف 2-3 ایئرز آپ نے تھراپی شروع کی تو ڈیفینیٹلی امپرومنٹ زیادہ ہوگی. اگر ایٹ دا ایج آف 16-14 ایئرز آپ تھراپی شروع کرتے تو ڈیفینیٹلی امپرومنٹ پھر کم ہوگی. اینڈ ٹائپ آف ٹریٹمنٹ پرسکرائب کہ آپ نے کون سی ٹریٹمنٹ یہ کہ یہ نہ ہو کہ ایمبلیوپیا اتنی ڈینس ہو آپ نے جو ہے پینلائزیشن شروع کیا کہ بھئی جو 6 ویژول ایکوٹی ہے اس میں آپ ایٹوپین ڈالیں اور دوسری میں 660 ہے تو ایسے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یا اگر فرض کریں اتنی ڈینس ویژول ایمبلیوپیا ہے اور آپ نے ان کو صرف جو ہے فارم اکلوژن دیے کہ بھئی اسپیکٹیکل پہ آپ پیچنگ کریں اور فارم نہ کریں تو پھر بھی فائدہ زیادہ نہیں ہوگا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی ٹریٹمنٹ شروع کی ہے. اچھا, پریونشن کیا ہے کہ ڈیٹیکشن آف ایمبلیوپیا ایٹ این ارلی ایج. جتنی ارلی ایج میں آپ ڈیٹیکشن کر سکتے ہیں ایمبلیوپیا کی یا ریفریکٹو ایرر اتنی ارلی آپ وہ کر سکتے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن آف رسک فیکٹر ہے. رسک فیکٹر کی کہ اکثر آپ کے پاس بچے آ جاتے ہیں اس کے جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک آنکھ میں جو ہے وہ 3 ڈائپٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرے میں 1 ڈائپٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور ایٹ دا ایج آف 6-8 مہینے آپ کے پاس آ جائے تو اب آپ کو پتہ ہے کہ بھی اس میں رسک فیکٹر ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ 3 جس کو زیادہ ضرورت ہے وہ ڈیویٹ ہو جائے, یا تو یہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا اور پیشنٹ کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے پیرنٹس کو کہ بھئی اس میں رسک فیکٹر بہت زیادہ ہے. ارلی کریکشن آف ریفریکٹو ایرر ہے. جتنی ارلی آپ کریکشن کریں اتنی ہی آپ پریونٹ کر سکتے ہیں. ایکوموڈیٹو ایزوٹروپیا ہے. یہ ایکوموڈیٹو ایزوٹروپیا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر شروع میں آپ کو آ گئے پیشنٹ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس یہ ہائپرمیٹروپیا ہے ایکوموڈیشن ہے تو یہ ایکوموڈیٹو ایزوٹروپیا کو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں اور ڈیفینیٹلی آپ ایمبلیوپیا کو بھی پریونٹ کر سکتے ہیں. اگر اناسومیٹروپیا ہے تو جتنی ارلی آپ ان کو پراپر کریکشن دے دیں یا ہائی اسٹگمیٹزم ہے تو اتنی آپ ان کو ایمبلیوپیا کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اچھا, ٹریٹمنٹ میں کیا کہ اسپیکٹیکل کریکشن پیشنٹ لیس دین 10 ایئر کریکشن کین امپروو ویژول ایکوٹی alone and individual equity of less better than 624. اگر اونلی آپ نے کریکشن دے دی تو امپروومنٹ ہوگی. یہ آپ ذہن میں یاد رکھیں. ایک پیشنٹ ہے فرض کرے وہ آ گیا اور ایک آنکھ میں ویژول ایکوٹی جو ہے وہ سپوز 624 ہے, دوسری آنکھ میں جو ہے ویژول ایکوٹی 66 ہے. آپ نے ان کو کریکشن دے دی, آپ نے ان کو پیچنگ ایڈوائز کر لی. نیکسٹ وزٹ پہ وہ آئے گا وہ 624 والی ویژول ایکوٹی 618 پہ ہوگی. وہ پیشنٹ اکثر پیرنٹ بھی وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہاں ہم پیچنگ تھراپی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کافی میرا ایکسپیرینس ہے کہ پیشنٹ بھی کہ پیشنٹ جی 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 سر جی جی ہیلو میرا سر آواز نہیں آ رہی ہے. ہیلو ہیلو سر, ہاں ابھی آ رہی ہے, ذرا کٹ کٹ. میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر آ رہی ہے سر آپ کی آواز. جی میرا کویسچن ہے سر. جی جی یہ ایکوموڈیٹو ایزوٹروپیا کے مطلب یار آپ کی آواز ایسی نہیں آ رہی ہے. جی ہیلو ٹھیک ہے سر آپ کنٹینیو کریں پھر بعد میں کر لوں گا. اچھا اچھا, یہ میں بتا رہا کہ اب فرض کریں ایک پیشنٹ ہے, اس نے ایک آنکھ میں جو ہے +3 ڈائپٹر کی ضرورت ہے, دوسری آنکھ میں +6 ڈائپٹر کی ضرورت ہے. جو +3 ڈائپٹر والی ہے اس کی ویژول ایکوٹی 6-9 ہو گئی. فرسٹ ٹائم پہ آپ نے گلاسز پرسکرائب کی. جو +6 ڈائپٹر کی جس کو ضرورت ہے اس کی ویژول ایکوٹی 624 ہو گئی. ٹھیک ہے, آپ نے ان کو ایڈوائز کیا کہ بھئی ایک میں تو 6-9 ہے, دوسرے میں 624 ہے, اس لیے یہ 6-9 آئی پہ وہ پیچنگ آپ کریں تاکہ دوسری آنکھ جس کی 624 ہے وہ ہم امپروو کریں. ٹھیک ہے, اب یہ پیشنٹ 3 مہینے بعد آ گیا, آپ نے ان کو پیچنگ ایڈوائز کی, وہ پیچنگ نہیں کرے گا. سپوز وہ جھوٹ آپ سے کہے گا کہ بھئی یہ پیچنگ کر رہے ہیں. جب آپ نے اس کی ویژول ایکوٹی نوٹ کی تو وہ
624 से 618 हो गई है, तो आप जहन में ये सोचेंगे कि इसने पेशेंट थेरेपी की है क्योंकि विजुअल एक्टिविटी इंप्रूव हो गई, लेकिन ये विजुअल एक्टिविटी ओनली करेक्शन से भी ये 1 लाइन इंप्रूवमेंट आ जाती है। तो नेक्स्ट विजिट पे आप जब देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि भाई तो अब तो 618 से इंप्रूव नहीं हो रहे, इट मींस कि ये पेशेंट थेरेपी नहीं कर रहा था, और पहले जो 1 लाइन इंप्रूवमेंट हो गई थी वो सिर्फ करेक्शन की वजह से इंप्रूवमेंट हो गई थी, अदरवाइज इसने झूठ बोला था कि वो पेशेंट कर रहे हैं और ये पेशेंट नहीं कर रही है। तो जब आप पेशेंट आपसे पेशेंट कहे कि हाँ हम पेशेंट करें, तो आप इस पे इक्तफा न करें कि हाँ पेशेंट ने कहा कि पेशेंट, फिर आप उससे पूछे कौन से आंख पे करें, कैसे करें। अक्सर जब मैं पेशेंट से पूछता कि कौन से आंख पे करें, कैसे करें, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो पता है, तो कहता है कि ये तो बच्चा करते हैं, बस मुझे तो पता नहीं कि आप किस आंख पे करते हैं। फिर बच्चे भी डालते तो बच्चा खामोश रहता है, तो इट मींस कि ये पेशेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी जहन में रखें कि अगर ये ओनली करेक्शन आपने दे दी, 1 लाइन इंप्रूवमेंट हो गई, तो ये जरूरी नहीं है कि वो पेशेंट कंप्लेंस उसकी अच्छी है। ये 1 लाइन इंप्रूवमेंट जो है ये जस्ट विद करेक्शन से भी हो जाती है। If ametropia is the cause, to get patient to wear prescription for 6 to 8 weeks before further treatment. ये ध्यान में एक याद रखें कि अक्सर बच्चे आ जाते हैं आपके पास, फुल करेक्शन फौरन देते हैं और उसको जो है वो साथ पेशेंट थेरेपी, वो पेशेंट आप फौरन इतना बर्डन डाल देते कि फुल करेक्शन भी उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, फिर उसको पेशेंट थेरेपी भी मुश्किल है, तो वो फिर आती भी नहीं है। तो ये ज्यादा रखे कि पहले आप 6 to 8 वीक ओनली ग्लासेस, नथिंग, फर्स्ट विजिट पे कभी भी पेशेंट थेरेपी जो है वो न करे, जस्ट ग्लासेस के साथ पेशेंट जो है वो यूज टू हो जाए। यहाँ पे हमारा मसला यह है कि बच्चे जो है ग्लासेस के साथ यूज टू नहीं होते हैं। जो उधर मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलिया में, वो क्या कहते हैं कि जो उनका प्ले ग्रुप होता है 6 महीने से बच्चा जो है वो प्ले ग्रुप में शुरू हो जाता है, तो प्ले ग्रुप में उनके डिफरेंट खिलौनों के साथ बेशुमार स्पेक्टिकल्स पड़े होते हैं। वो कहते हैं कि ये भी उनको दिया करें ताकि उनको शौक हो कि अगर 5 साल के एज में जब ये स्कूल में दाखिल होते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग होती है हर एक बच्चे के। जब तक विजुअल एक्टिविटी नॉर्मल नहीं हो रिपोर्ट, तो वो उसको वो नहीं छोड़ते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि ट्रीटमेंट उनकी जारी रखते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर एट द एज ऑफ 4 years or 5 years उनको ग्लासेस की जरूरत पड़ी, तो ये ग्लासेस उनके लिए नई चीज ना हो, तो वो खेलने के लिए इसी तरह उनको वो जो है प्लेन ग्लासेस दे देते हैं ताकि उसके इसके साथ इंटरेस्ट डेवलप हो। लेकिन हमारे यहाँ तो ये चीज है नहीं है, तो एक तो पेशेंट के लिए जो है नहीं आपने ग्लासेस एडवाइस की, फिर फुल करेक्शन और फिर एम्ब्लियोपिया थेरेपी, तो फिर वो पेशेंट नहीं करते। तो इसलिए कहते हैं कि अगर एमिट्रोपिया है तो पेशेंट को पहले जो है ग्लासेस पहनाई 6 to 8 वीक्स के, उसके साथ यूज टू हो जाए, फिर इसके बाद एक आपको एग्जैक्ट विजुअल एक्टिविटी का भी कंफर्म हो जाएगा सेकंड विजिट पे, पेशेंट भी यूज टू हो जाएगा, तो इसके बाद आप पेशेंट थेरेपी एडवाइस करें। अच्छा, एक्लूजन का टोटल एक्लूजन है एक्सक्लूडिंग ऑल लाइट एंड फार्म, जैसे मैंने पहले वो किया। इसमें एडेसिव पैचेस है वो भी मिलते हैं, लेकिन पहले मैं मंगवाता था, वो पेशेंट को एडवाइस करता तो वकास से ले लेते। पहले बहुत अर्जा थे, अब वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए। इसमें अब चाइना आए हैं, ये केटीच में एक है वो शहर ऑप्टिको, उनके पास अवेलेबल है। पहले वो मदीना ऑप्टिको के पास भी थे, लेकिन वो चाइना वाले जो है उससे बच्चे वो कहते हैं कि भाई हमें जो है वो एलर्जी होती है और इचिंग बहुत ज्यादा होती है, तो वो यूज नहीं करते हैं। जो इटली वाली 3M वाले है वो बहुत बेस्ट है, पेशेंट की कंप्लेंट उससे बहुत अच्छी है, लेकिन वो है कि वो एक्सपेंसिव है। पहले मैं उधर ये मदीना ऑप्टिको ने मंगवाई थी, अब उनके पास भी वो खत्म हो गई हैं, और ये वकास जो एंटरप्राइज है उनके पास ये अवेलेबल है। ओपेक कॉन्टैक्ट लेंस है, लेकिन इसका मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। पेशेंट इतना रब करते फिर उनको इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चा वो तो समझते नहीं है, तो इसी मैंने ये चीज जो कॉन्टैक्ट लेंस है ये मैंने छोड़ी है आजकल। एक्सक्लूडिंग फ्रास्टेड ग्लासेस ये मैं ज्यादा यूज करता हूँ कि अगर बच्चा बहुत कम एज का हो तो फ्रास्टेड ग्लासेस उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, एक्लूजन थेरेपी में पार्शियल है, एलोस फॉर एप्रिशिएट ऑफ फॉर्म बट डिमिनिश एक्टिविटी, कि आप पार्शियल एक्लूजन करें। सिलोटेप ये अल-शिफा में हमारे पास पहले अवेलेबल थी, लेकिन अब वो उधर भी नहीं है। वो क्रिस्टियन वेडनर थे, उन्होंने बहुत ज्यादा डोनेशन दी थी, वो सिलोटेप भी आप उस पर वो लगाते हैं। क्लियर नेल वार्निश ये आप ग्लास पे लगाते हैं, और न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर, लेकिन ये सारे आजकल जो है वो यूज नहीं हो रहे। सिंपल फ्रास्टेड ग्लास है वो सबसे इजी है हमारे यहाँ। बाहर फ्रास्टेड ग्लासेस ज्यादा एडवाइस इसलिए कि वहाँ पे जो स्पेक्टिकल है वो बहुत महंगे होते हैं, तो ये चीजें उनको सस्ती पड़ती है, तो इसलिए वहां पे हो गया। लेकिन हमारे यहाँ जो बेस्ट है, जो सबसे चीपर है, वो फ्रास्टेड ग्लासेस है।
also refer جی سر یہ فروسٹڈ گلاسز صرف بچوں میں دے سکتے ہیں یا اور اس طرح کوئی؟ یہ مطلب جب اگر فرض کریں ایک پیشنٹ ہے، یہ اچھا کوشچن آپ نے کیا، کئی کنڈیشن میں یہ فراسٹڈ گلاسز ہم ایڈوائز کرتے ہیں. ایک جو ہے جب آپ بچہ ہے 1-2 سال کا ہے، سال کا ہے، اور آپ کنفرم نہیں کر سکتے تو الٹرنیٹ اکلوژن وہ چھوڑے گا بھی نہیں، تو آپ فراسٹڈ گلاسز سے الٹرنیٹ اکلوژن وہ اس کو شروع کریں. ایک دوسرا، جب لیٹن مینیفیسٹ نیسٹگموس ہوتا ہے تو وہ اکلوژن کے ساتھ زیادہ وہ ہو جاتے ہیں، تو اس کنڈیشن میں جو ہے وہ آپ فراسٹڈ گلاسز یوز کرتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ تو چھوٹے بچوں میں یا جب لیٹر مینیفیسٹ نیسٹگموس ہوتا ہے، فل اگلوشن سے جو ہے اس کی نیسٹگمس انکریز ہو جاتی ہے، تو اس کیسے میں ہم فراسٹڈ گلاسز ایڈوائز کرتے ہیں. اور یہ وہ کیسے آپ کو زیادہ آئیں گے جو آکولوکیوٹینس البینزم ہے، ان میں اکثر میں یہ فراسٹڈ گلاسز ایڈوائز کرتا ہوں. Also refer to occlusion covering part of lymphaticism near occlusion. جیسے پہلے آلریڈی ہم نے جیسے ایگزیکٹو بائی فوکل کی فارم میں نے آپ کو بتائیں، یہ چیزیں آلریڈی ہم نے ڈسکس کر لی. اچھا، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اکلوژن، یہ پہلے میں نے آپ کو وہ کر دیا کہ ایمبلیوپیا کے لیے 1 month مطلب جو ہم ایکسینٹرک اس کو وہ کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں آج کل جو ہیں ہم یوز نہیں کر رہے ہیں. جو ایکسینٹرک فکسیشن اس کے لیے وہ یوز کریں، اس لیے جس بچوں میں ایکسینٹرک فکسیشن ہو جاتی ہے وہ ویژول ایکوٹی ان کی کافی بہتر ہوئی ہوتی ہے، اور لیٹ آنسر میں ہمارے پاس آتے ہیں ایٹ دا ایج آف 6-7 ایئرز میں وہ آ جاتے ہیں. اس لیے کہ جب ایکسینٹرک فکسیشن ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ ایٹ دا ایج آف 1 year اور 2 year میں ڈیولپ نہیں ہوتی ہے، وہ 4-5 years میں ڈیولپ ہوتی ہے. تو اس کے بعد جو تھراپی ہوتی ہے وہ پیشنٹ یوزلی جو ہے چھوڑتے نہیں ہیں. تو اس لیے جتنے بھی میں نے ایکسینٹرک فکسیشن کے لیے یہ شروع کی ہیں وہ پیشنٹ زیادہ تر چھوڑتے نہیں ہیں. تو میں اس کو ایک دوسرا طریقہ وہ میں کہتا ہوں کہ پرزم سے میں وہ شفٹ کرتا ہوں، یا ماناکولو جو نارمل آئی ہے اس پہ اکلوڈ کریں، تو کافی حد تک یہ ایکسینٹرک فکسیشن جو ہے وہ ریورس ہو جاتے اور جو نارمل فوبیا ہے وہ کام شروع کر دیتے. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ نے پیچنگ تھراپی 4 hours سے انکریز کرنی ہے، 6 to 7 hours تک آپ نے پیچنگ وہ ایڈوائز کرنی ہے، تاکہ جو ایکسینٹرک فکسیشن ہے وہ پیشنٹ جو ہے وہ اس کو ہم سپریس کریں اور فوبیا کو آپ ریسٹیمولیٹ کریں. لیکن یوزلی پیشنٹ کی کمپلیس اس میں بہت پور ہے، بہت پور، اس لیے کہ ایکسینٹرک فکسیشن میں یوزلی ویژول ایکوٹی جو ہے وہ 6-12 تک مطلب بیٹر دین 6-18 ہوتے ہیں. جب 6-18 سے کم ویژول ایکوٹی ہے تو وہ اس پہ ایکسینٹرک فکسیشن نہیں لیتے ہیں. فل اور پارٹ ٹائم، فل ٹائم یہ تو ہم نے کر لیا. تو اس میں ہم یہ آلریڈی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، اس لیے اس کی دوبارہ وہ ضرورت نہیں. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایکسپلین کر لی ہے. اچھا، جو پینلائزیشن ہے یہ ایک چیز ہے، یہ بہت کامن یوز کر رہے ہیں، لیکن میرا اس کا ایکسپیرینس، کل بھی میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا، یہ کوئی وہ ہوتا ہے یہ اے جی آفس میں آڈٹ آفیسر ہے، یہاں پیکو بھی آتے ہیں آڈٹ کرنے کے لیے. اس نے اپنا نام بتایا لیکن نام میں بھول گیا. یہ جو ہماری پیکو اکاؤنٹس والے بھی ان کو بہت جانتے ہیں کہ یہاں پہ آتے ہیں. تو ان کو یہ دیا تھا کہ نان ایمبلیوپک آئی فار ڈسٹنس ویژن وتھ +3. ناصر صاحب نے ان کو ایڈوائز کی تھی، یہ ان کے پاس گیا تھا. تو وہ پیشنٹ میں وہ کہتے کہ یہ بچہ جو بالکل یہ گلاسز یوز نہیں کرتے. تو یہ جو طریقہ ہے کہ جو نارمل آئی ہے اس کو آپ +3 لگائیں تو یہ ایمبلیوپک آئی کو وہ دور کے لیے یوز کرے گا، جبکہ نیئر کے لیے یہ تھے. لیکن یہ ایکوموڈیشن کو اتنے وہ کرتے کہ اس لیے کہ ایکوموڈیشن بائناکولر میکینزم ہے. تو ایک آنکھ میں آپ +3 لگائے تو آپ اس کی بائناکولر میکینزم کو اتنا ڈسٹرب کر دیتے ہیں کہ وہ پیشنٹ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. تو یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ یہ جو +3 ایڈوائز کرتے ہیں یہ بچے چھوڑتے نہیں ہیں. ایک نارمل پرسن کو جب آپ +3 ایڈوائز کریں، فراسٹڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو نظر نہیں آتا ہے تو اس کو پرابلم نہیں ہوتی ہے، لیکن جو +n ہے وہ یہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے ہیں بچے. ایون بڑے آپ میں نے خود یہ ٹرائی کیا کہ +3 میں نے لگایا ہے ایک آنکھ کو، جب میں دور سے میں کہی تو میں ٹالریٹ نہیں کر سکتا، تو بچے کیسے ٹالریٹ کریں گے؟ تو آپ خود یہ +3 ذرا اپنے آپ کو لگائیں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا ایک آنکھ میں کہ بیس کی تو اس کو ٹالریٹ کرنا بہت مشکل ہے. تو اس لیے یہ تو کتابوں میں لکھا ہے اور بہت آفتالمولوجسٹ ایڈوائز بھی کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ
اگر اس بندے کا آپ نام اس سے پوچھ لیں, یہ آفتاب کا جو یہاں پہ آرڈر آفیسر آتا ہے, تو اس کے ساتھ ہی اس کے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا ایکسپیرینس ہے اس کے بچے کا. تو یہ نہیں چھوڑتا ہے, اور فراسٹڈ گلاسز جو ہے وہ جو میں نے رکھی وہ اس کو ایزیلی وہ چھوڑ دیتا ہے. ایمبلیوپک آئی یوز فار ڈسٹنس اینڈ 9 hours, یہ وہ ایک تھیوری ہے, لیکن اس کا میرا بہت بیڈ ایکسپیرینس ہے, تو اس لیے یہ +3 والا جو ہے یہ میں یوز نہیں کرتا ہوں. جو فاگنگ ٹیکنیک ہے, میں فراسٹ گلاسز یوز کرتا ہوں. اچھا, penalization 1% atropine to non-amblyoptic eye. Amblyopc eye far near, non-amblyopc eye far the distance. لیکن یہ آلریڈی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اس کے کچھ ایک پرابلم بھی ہیں. پرابلمس کیا ہے جو پینلائزیشن کے, کہ بچے کو ہیڈ ایک بہت زیادہ ہوتی ہے. جب بچے کو ہیڈ ایک ہوتی ہے تو یہ وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے. ایک سیکنڈ جو میں نے آپ کو آلریڈی ایکسپلین کیا کہ اس کی اسٹرنگنگ ایفیکٹ اتنی زیادہ ہے کہ روزانہ بچہ بہت مشکل سے وہ کرتا ہے. اور اس میں ایک چیز میں نے وہ نوٹ کی ہے کہ بچہ اتنا زیادہ رو پڑتا ہے کہ جو ایک قطرہ آپ ڈالتے وہ آنسو اتنی زیادہ آ جاتے ہیں کہ وہ اس سے بہہ جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ اگر اس کی ویژول ایکٹیویٹی جو ہے دوسری سے نارمل آئی کی ویژول ایکٹیویٹی پینلائزیشن سے اگر دوسری کے ایمبلیوپک آئی کی برابر ہو جائے, اس سے کم ہو جائے تو کام کرنا ہے, ورنہ اگر اس کی ویژول ایکٹیویٹی ڈومیننٹ ہے تب یہ کام نہیں کر رہی ہے. تیسری بات کہ بچے جو ہوتے ہیں نیئر ورک ریڈنگ رائٹنگ وہ اس ایج میں جو ہے ایٹ دا ایج آف 2 years or 3 years وہ نہیں کرتے کہ بھائی نیئر کے لیے جو ہے وہ نارمل آئی کو یوز کرے اور اب نارمل کو یوز نہ کرے. تو پینلائزیشن کا میرا ایکسپیرینس بہت اچھا نہیں رہا ہے. اچھا, یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ گڈ ان نیسٹگمس ود لیٹنٹ کمپوننٹ, یہ ہے اس کے ایڈوانٹیج کہ اگر نیسٹگمس ہے تو اس میں پینلائزیشن جو ہے وہ ایڈوائز کر سکتے ہیں. لیکن اس سے بھی میں نے جو فراسٹڈ گلاسز کا وہ کیا ہے وہ زیادہ جو ہے بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو پینلائزیشن. اس لیے کہ نیسٹگمس جن بچوں میں لیٹنٹ نیسٹگمس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ ہوتے ہیں یہ اکولوکیوٹینس البینزم. اور اکولوکیوٹینس البینزم کو جب آپ پینلائزیشن پہ ڈالے اور پیپل ڈائلیٹ ہو جائے, آلریڈی ان کو فوٹوفوبیا ہوتے ہیں, تو اس کے ساتھ ان کو گلیئر ہو وہ پرابلم اتنی زیادہ ہو جائے تو وہ ہیڈ ایک انہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ویژن کوچ مجھے تو اور بھی زیادہ پرابلم ہو گئی ہے. تو اس لیے ان کیسے میں جو ہے میرا اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے. only useful in mild amblyopia, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ mild amblyopia ہو کہ جو ڈومیننٹ آئی ہے اس کی ویژول ایکٹیویٹی جو ایمبلیوپک آئی ہے اس سے ورس ہو جائے ایٹروپین سے تو تب کام کرتے ہیں, ادروائز یہ کام نہیں کرتے ہیں. یہ پلیاپٹکس آپ باکس میں وہ کریں گے, لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ آج کل مطلب ایون فارن کنٹریز بھی انہوں نے یہ چھوڑا ہے. یوزفل ان ایکسینٹرک فکسیشن آلسو ایگزسٹ لارج برائٹ امیج. اس میں کیا ہوتا ہے پلیاپٹکس میں کہ ایک تو ان کے جو وہ ہوتے ہیں یہ پروجیکٹوسکوپ اور انسٹرومنٹ وہ اتنے ایکسپینسو ہے کہ وہ آپ کر نہیں سکتے. 1 سیکنڈ آپ کو ریگولر روزانہ کلینک پیشنٹ کو بلانا پڑے گا, تو روزانہ کلینک میں نہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوگا نہ پیشنٹ کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ روزانہ آ سکے, نہ آپ ان کو روزانہ فیس کے لیے کہہ سکیں وہ کہیں کہ بھائی تو فیس کے لیے, اس لیے کہ اس کی جو پراگنوسس ہوتی ہے وہ بھی بہت سلو ہوتی ہے, ورنہ پیشنٹ جو ہے روزانہ فیس دینے کے لیے تیار ہوگا. تو یہ دنیا میں تقریباً یہ پلیاپٹکس جو ہے وہ بند ہوئی ہے. یہ ایکسینٹرک فکسیشن کے لیے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ تھرو انسٹرومنٹ وہ برائٹ لائٹ ڈالتے ہیں پیریفری پہ اور فویا کو جو ہے وہ اسپیئر کرتے ہیں. تو جو ایکسینٹرک سوڈو فویا ہے اس کو وہ اتنا لائٹ اس پہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس کی جو اسٹیمولیشن ہے وہ ڈیکریز ہو جائے, اور پھر جب وہ کھول جائیں تو جو فویا ہے فویا فکسیشن شروع کرے. تو پلیاپٹک میں تھرو انسٹرومنٹ یہ اس طرح کرتے ہیں. دوسری بات ہے کہ اس میں جب آپ میڈیٹکس آپ کو ڈالنا پڑتا ہے تو میڈیٹکس ڈالنے کے بعد تو میڈیٹکس کا ایفیکٹ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتے ہیں, تو پھر پیشنٹ کو اس سے ریگولر جب آپ میڈیٹکس ڈالے تو پیشنٹ سے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہ اب پوری دنیا میں تقریباً یہ چیز اب نہیں یوز ہو رہی ہے. آفٹر امیج ٹرانسفر یہ بھی نہیں ہو رہے. آفٹر امیج ٹرانسفر ہم اسے فورپٹر سے کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فورپٹر میں ساری سینپٹوفور پہ آپ نے ادھر اتوپی اسکرین میں سینپٹوفور دیکھا ہوگا, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو نارمل آئی ہے اس کو آفٹر امیج وہ دکھا دیتے ہیں, اور پھر اس کے کہتے ہیں کہ فوراً یہ آنکھ آپ بند کریں اور رائٹ آئی سے کنسنٹریٹ کریں کہ اس سے پھر آپ کو وہ آفٹر امیج نظر آئے. تو اس سے جو ہے یہ چیزیں اسٹیمولیٹ ہو جاتی ہے. لیکن یہ ایون یہ پریزنٹیشن جو میں آپ کو کہ یہ 2004 کی ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں
تو مطلب 16 سال اس کے ہو گئے ہیں. تو ابھی تک جو ہے اس سے پہلے یہ جو کمپیوٹر ویڈیو گیم یہ چیزیں زیادہ نہیں تھی. آج کل ان چیزوں نے سب کچھ یہ ساری میتھڈ جو ہے ان کو وہ کیے کہ بھئی جو سب سے بیسٹ ہے فار آور اکلوژن ود ایکٹیو ویژن تھراپی, جو آلریڈی ہم نے ڈسکس کیا. آج کل جو ویڈیو گیمز ہے, جو ڈرائنگ ہے, یہ چیزیں سارے ہیں, یہ ایکٹیو ویژن تھراپی much better ہے as compared to all these instruments and these things. تو ایمبلیوپیا تھراپی اب بہت زیادہ سمپل ہو گیا اور بہت ایفیکٹو ہے, بشرطے کہ پیشنٹ کی کمپلینس اچھی ہو اور بشرطے کہ آپ پراپرلی اس کو جو ہے فالو کرے اور اس کی ویژول ایکٹیویٹی اور پراپر پروٹوکول جو ہے اس کے ساتھ وہ کریں. اچھا, دس از دا لاسٹ. کوئی کوشچن ہے سر؟ جی جی میرا ایک کوشچن ہے سر. جی جی سر جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایکوموڈیٹو ایزوٹروپیا کے ساتھ ایمبلیوپیا ہوتا ہے نا سر, تو موسٹلی ہم نے تو بہت زیادہ سر بکس میں یہ چیز پڑھا ہے اور ڈفرینٹ ریسرچز آرٹیکلز میں کہ یہ ایکوموڈیٹو ایزوٹروپیا کے ساتھ ایمبلیوپیا جو ہے زیادہ وہ نہیں ہے سر, نہیں ہو رہا ہے سر. باقی اسکوینٹس کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن ایکوموڈیٹو ایزوٹروپیا کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے سر. میں آپ کو کہ میرے اگر آپ چند دن میری کلینک میں آ جائیں تو میں آپ کو وہ بتا دوں گا کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. دو چیزیں ہیں. ایک جو وہ ہے کہ اب فرض کرے ایک پیشنٹ آپ کے پاس آ گیا, ٹھیک ہے, ایک پیشنٹ آپ کے پاس آ گیا کہ بھئی اس کو جو ہے 3-4 دن پہلے ہم نے وہ کی ہے, یہ آبزرو کیے کہ بھئی آنکھ میں اسکوینٹ آیا ہے اور فوراً آپ نے گلاسز پرسکرائب کی تو اس کی ویژول ایکوٹی بہتر ہوئی. وہ جسٹ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ اونلی وتھ کریکشن جو ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے. لیکن اکثر آپ کے پاس کیسز آ جاتے ہیں ایکوموڈیٹو ایزوٹروپیا میں کہ وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں لیٹ سٹیج میں آ جاتے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ریفریکٹو ایرر انوالو ہوتے ہیں, +6 اور +8 ڈائپٹر ہوتا ہے. کل میرا ایک پیشنٹ ہے اسد, ہیلو, میرا ایک پیشنٹ ہے, ایک لڑکی ہے اباؤٹ 29 ایئرز اولڈ, اس کو ایکوموڈیٹو ایزوٹروپیا ہے. میں نے اس کو پیچنگ تھراپی ایڈوائز کی اور ایک آپ اب تقریباً 618 پہ پہنچ گئی ہے. ان کو سرجری ایڈوائز کی تھی اس لیے کہ وہ زیادہ تھی اور شروع میں مجھے یہ لگتا کہ یہ پارشل, لیکن میں نے اس کو کنٹیکٹ لینس پہ ڈالا ہے. کنٹیکٹ لینس پہ میں نے ڈال دیا کہ یہ آپ ریگولر زیادہ سے زیادہ یوز کریں تاکہ اس کے جو گلاسز ریموولز ہے اس سے ایکوموڈیشن سٹیمولیٹ ہوتی ہے تاکہ یہ سٹیمولیٹ نہ ہو اور آپ کا یہ زیادہ سے زیادہ کور ہو جائے. کل وہ پیشنٹ آئی تھی نئی کنٹیکٹ لینس کے لیے, میں نے ان کا آرڈر دے دیا ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں, مطلب سارے چونکہ فیمیل ہے تو مینلی اگر فیمیل چاہتے ہیں تو میں ان کو جس دن میں ان کو کنٹیکٹ لینس ان کے پہنچ جائے میں ان کو بلاؤں گا, تو جو فیمیل آپ کی اسٹوڈنٹ انٹرسٹڈ ہے ان کو ساتھ میں بلاؤں گا تو وہ اس وقت دیکھیں گے کہ بھئی یہ ایکوموڈیٹو ایزوٹروپیا ہے اور اس میں ایمبلیوپیا ہے کہ نہیں. سمجھ آ رہی میری بات؟ ہیلو, جی سر بالکل آواز آ رہی ہے سر. تو آپ میں سے اب نیکسٹ ویک میں ان کو بلاؤں گا. ندرت سر, یس سر. جی آپ ادھر ہوتے ہیں, اگر فرائیڈے کو آپ نہیں ہوتے ہیں وہ سنول جہاں صاحب کی کلینک میں کس دن؟ ٹھیک ہے سر, آپ جب بھی کہیں میں آ جاؤں گی. سر وہ جب آنا چاہتی ہوں تو میں اس کو یہی مطلب فلی ایکوموڈیٹو ایزوٹروپیا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو وہ ایمبلیوپیا ہے کہ نہیں. 1 سیکنڈ, کوئی ظفر الاسلام صاحب کے ساتھ کلینک وغیرہ میں تو کام نہیں کرتے؟ نو سر. اچھا, ظفر الاسلام صاحب کی بچوں کی ٹیچر ہے اب نہیں, مطلب یہ 2001 لگ میں ان کے بچوں کی ٹیچر تھی. ان کو ایکوموڈیٹو ایزوٹروپیا ود ایمبلیوپیا اور وہ کنٹیکٹ لینس یوز کر رہی ہے. وہ اب بھی میری پیشنٹ ہے, ان کو ابھی ایک آنکھ میں ایمبلیوپیا ہے. وہ کافی امپروو ہو گئی تھی لیکن بعد میں ان کی شادی ہو گئی تو ٹریٹمنٹ وغیرہ چھوڑ دے تو وہ ایمبلیوپیا اب بھی ہے.
تو یہ 2 کیسز ہے. اگر اس کا جو نام ہے میرے خیال میں سونیا نام ہے, اگر کوئی ظفر سمسا کے ساتھ ہو تو ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا ایڈریس وغیرہ لے سکتے ہیں, بلکہ پروبیبلی میرے پاس ان کا جو ہے وہ نمبر بھی ہوگا کانٹیکٹ کے آرڈر بک میں, تو اس میں میں آپ کو وہ نمبر دے سکتا ہوں, ان کے ساتھ بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بلکہ اگر آپ صرف 1 ویک تک میری کلینک میں کوئی چاہتا ہے اس کو کنفرم کریں, 1 ویک اگر کنٹینیوسلی آ جائیں تو آپ کو میں دکھاؤں گا کہ کتنے پیشنٹ آ جاتے ہیں کہ ایکوموڈیٹو ایزوٹروپیا ہے اور ان کو ایمبلیوپیا بھی ہے. بہت سی چیزیں بکس میں ہیں جو بالکل غلط ہے, میں اس پہ بالکل بلیو نہیں کرتا ہوں, اور وہ بکس وہی جو ایک سے دوسرے سے تیسرے وہی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں کہ یہ ہے, اور وہی چیز جو پرانی ہے وہ جاتے ہیں. تو میں پریکٹیکلی آپ کو بے شمار کیسے دکھا سکتا ہوں. سر جی سر وہ میرے پاس ایک پیشنٹ ہے تو اس کی ایج تک. ہیلو, آواز سر آواز آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے. سر میرے پاس ایک پیشنٹ ہے تو ان کی ایج 15 to 16 ایئرس تھی سر. سر ان کو پہلے ایکوموڈیٹو ایزوٹروپیا تھا سر. رائٹ آئی کی وی ان کی 6.9 تھی اور لیفٹ کی 6.24 تھی. جی ٹھیک ہے سر. سر وہ رائٹ آئی میں +8 یوز کر رہا تھا اور لیفٹ آئی میں +8.5 یوز کرتا اسٹارٹ سے ہی. جی ٹھیک ہے. تو سر ابھی جب 15-16 ایئرس میں میرے پاس آیا سر, اس کی میں نے سائیکلوپیجک ریفریکشن کی تو اس کا نمبر +4 and 4.5 آ رہا تھا. جی ٹھیک ہے سر. لیکن سر اس کی وی این +8 کے ساتھ +6 +5 +4 ہر نمبر کے ساتھ رائٹ آئی میں 6.9 ہی تھی اور لیفٹ میں 6.24 ہی تھی. لیکن سر اب اس کی آنکھ میں ڈیویژن ایگزو میں تھی, ایزو میں نہیں تھی. تو سر اب اس پیشنٹ میں سر نمبر کس حد تک ڈیکریز کریں, کیونکہ اس کی سر پیچنگ کے ساتھ ویژن یہ بہت اچھا آپ نے کچھ ہے. یہ ایگزو میں کیوں ہوں گے, یہی میں آپ سے وہ بابا کہ یہ اگر ندرت کو یاد ہے وہ اس پریزنٹیشن میں شاید موجود تھی کہ نہیں, وہ جو آپٹومیٹری کانفرنس میں حسن برادرز پہ میں نے وہ پریزنٹیشن دی, یاد ہے کوئی سر ورکشاپ میں یا ورکشاپ میں تو اس میں میں نے کہ یہ جو ادھر ہی اس ورکشاپ میں جو مبشر جلی صاحب کی پریزنٹیشن تھی وہ سارے یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی فل, اور میں اس کے وقت تھا کہ بھائی یہ فلی آپ کبھی نہ دیں, یہ سٹیپ بائی سٹیپ اس میں نے ڈیٹیل ایکسپلین کیا تھا کہ یہ سنسورک جو ہے یہ موٹر کو کیسے وہ کرتے ہیں. اگر ایمل کو یاد ہے, ایمل لوگوں کو بھی یہ پریزنٹیشن میں نے دی تھی جب یہ اوڈی میں اسٹوڈنٹ تھے, ٹریٹمنٹ اسٹریٹجیز فار پروٹوکول فار مینجمنٹ آف اسٹیبسمنٹ اینڈ ایمبلیوپیا. تو یہ اس لیے کہ ان کو فلی کریکشن دے دیا گیا ہے اور ان کی جو 20ویں لیول میں ویژن نہیں تھی, تو اس لیے پھر وہ آئی جو ہے وہ ایگزو میں شفٹ ہو جاتے ہیں, اور یہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وداؤٹ گلاسز اکثر ایزو میں اور ود گلاسز ایگزو میں. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ پھر ایگزو میں اس لیے کہ اس کو نمبر جو ہے وہ فلی کریکشن نمبر دی تھی. ایک دوسرا اس کا پرابلم یہ ہوگا, یہ ابھی تو خیر اس کا مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ یہ 4 پہ آئے, لیکن جن کو بچوں کو زیادہ کی ضرورت ہے یہ او پی ڈی میں آپ ان سے پوچھتے یمنا سے. ایک میری پیشنٹ ہے یہاں پہ اس کی وہ فزیوتھراپی میں مطلب یہاں پہ کسی چیز میں انہیں ایڈمیشن لیا یونیورسٹی میں, آپ اس کو یمنا سے وہ کنفرم کر سکتے ہیں, وہ آتے او پی ڈی میں. تو اس بچے جب وہ چھوٹی تھی تو میں نے ان کو انڈر کریکشن وہ ایڈوائز کیا تھا, ہائی نمبر تھا اس کا 14-15. پھر کسی نے ان کو جو ہے نا وہ نام نہیں بتاتا ہوں کہ کس نے, انہوں نے پھر وہ کہا کہ نہیں یہ تو بہت کم نمبر دیا ہے, اور فل کریکشن اس کو ایڈوائز کی. جب فل کریکشن ایڈوائز کی تو وہ وداؤٹ گلاس ایزو اور ود گلاس وہی ایگزو میں شفٹ ہو گئی, اور کافی دیر تک انہوں نے وہ فل کریکشن ایسے استعمال کی کہ ایکوموڈیشن جب ایگزو میں چلا جائے تو ایکوموڈیشن مکمل ریلیکس ہو گئی, اس لیے کہ وہ بائناکولیٹی نہیں تھی. اب اس بچے کو یہ تو اب بچے نہیں, اب تو اسٹوڈنٹ ہے مطلب یونیورسٹی کا, اب کیا ہے اس کو, اور یہ پورا ہسٹری اس نے یمنا ان کو بتایا تھا یو پی ڈی میں, وہ ریگولر آتے ہیں ادھر چیک اپ کے لیے. اب ان کو ریڈنگ میں پرابلم ہے ینگ ایج میں جو ہے نا, اس لیے کہ ایکوموڈیشن فلی ریلیکس ہو گئی, تو جو ریڈنگ کے لیے ہم وہ گلاسز پریسبایوپیا میں ایڈوائز کرتے ہیں, اب ان کو اسی گلاسز کی ضرورت ہے کہ پریسبایوپیا کے لیے وہ. تو یہ ایک اور ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کے, اگر آپ فلی کریکشن دے دیں تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے انکریز کرنا ہوتا ہے کہ یہ ایگزو میں شفٹ نہ ہو جائے. اس لیے کہ جب فرسٹ سینسورک دین موٹرک, اگر سینسورک ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہے اور آپ موٹرک ریکوائرمنٹس کو وہ پورا کرنا چاہے تو یہ ایزو کی جگہ پھر یہ ایگزو میں شفٹ ہو جائے گی. دوسری جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک میں 8 اور دوسرے میں 8.5,
تو یہ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتا دیا کہ پرسنل میرا ایکسپیرینس ہے کہ اگر ریفریکٹو ایرر ہائی ہو تو تھوڑا سا 0.5-0.75 ڈفرنس ہوگی, لیکن ویژول ایکوٹی میں ڈفرنس بہت زیادہ ہوگی. سمجھ آ گئی اس کیس؟ یس سر بالکل. تو سر ایسے پیشنٹ میں سر اب نمبر کس طرح کم کریں سر؟ مطلب +8 یوز کر تو ڈائریکٹ مطلب +4.5 کے ساتھ وی این اتنی ہی اور سر وداؤٹ گلاسز بھی اتنی ہی ہے, تو ایسے اس پیشنٹ کو سر پھر کیا پرسکرپشن دیں گے؟ اب اس میں جو ہے نا, اب یہ بہت میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ کہ اگر آپ نے ایکوموڈیشن کی ری تو اس وقت ویژول ایکوٹی ٹھیک ہے, لیکن ریڈنگ میں وہ زیادہ دیر تک ایکوموڈیشن کو وہ نہیں کر سکے گا. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو کم سے کم نمبر دیں جس پہ ویژول ایکوٹی بہتر ہو جائے, اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کی کنورجنس فیوژنل ایمپلیٹیوڈ امپروو کرے. تو کنورجنس فیوژنل ایمپلیٹیوڈ کے لیے وہی جو فیزیولوجیکل ڈپلوپیا اینڈ پن پشنگ ایکسرسائز ہے, ساتھ یہ ایڈوائز کریں کہ اس کی کنورجنس فیوژنل ایمپلیٹیوڈ بہتر ہو جائے تاکہ جو وتھ کریکشن اس کی ڈیویشن ہے وہ واپس آ جائے. اس لیے کہ ابھی تو یہ ٹھیک ہے +4 کے ساتھ جو ہے اس کی ویژول ایکوٹی بہتر ہوگی, لیکن جتنی ایج انکریز ہوتی جائے گی اس کی ایکوموڈیشن ویک ہوتی جائے گی, کیونکہ آلریڈی وہ پینلائزیشن سے اس نے یا ہائی پاور سے اس کی اتنی کمزور ہوگی. تو یہ بہت جلدی جو ہے وہ 6 اور 8 تک یہ پہنچ جائے گی, اور پھر جب اس وقت تک پہنچ جائے گی تو پھر ایکوموڈیشن اس کی کم ہوگی ایج کے ساتھ, پھر یہ ایگزو میں پھر دوبارہ چلی جائے گی. تو اس لیے ابھی سے کم نمبر جس پہ ویژول ایکوٹی بہتر ہو, اور یہ ایکسرسائز شروع کریں کہ اس کی کنورجنس فیوژنل ایمپلیٹیوڈ امپروو ہو جائے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سر. ویلکم. کلیئر یس تک تو نہیں گئے؟ نو سر. انف یا کوئی کوشچن ہے؟ سر ایک کوشچن ہے سر. جی سر اگر ایک پیشنٹ ہے سر +3 ایرر ہے ایک آئی میں وتھ 6 ویژن اس کے ساتھ آ جاتا ہے, دوسرے میں +7 ہے 624 سے 616 تک آ جاتا ہے, امبلائیوپک ہے. سر اس کو ہم 2 گلاسز دیں گے یا 1 دیں گے؟ اگر سر 1 دیں گے تو پھر کیا نمبر دیں گے, اور 2 کے ساتھ اگر دیں گے تو ہم یہ پھر +7 پورا دے کے جو گوڈ آئی ہے اس کو ہم پیچنگ دیں گے؟ نہیں, 2 گلاسز. ایج کتنی ہے سر؟ ایج 7 to 8. تو اس میں تو سمپل یہی ہے کہ آپ نے فارم اینڈ لائٹ اکلوژن کرنی ہے. ایک میں +3 دوسری میں +7 دے دے, فارم اینڈ لائٹ اکلوژن کریں, فل اکلوژن ایک آنکھ کی جس میں +3 ہے اس کی فل اکلوژن کریں جب تک یہ امبلائیوپک آئی کی ویژول ایکوٹی نارمل تک بہتر نہ ہو جائے. لیکن اب یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں ایک وہ ہوگا جو اس کی ویژول ایکوٹی نارمل پہ بھی آئے گی تو تب بھی وہ ایکچولی 1 لائن ریڈیوس ہوگی, اس لیے کہ جو +7 ہے یہ میگنیفیکیشن بہت زیادہ پروڈیوس کرتی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو وہ آپ جب چیک کریں گے اس کی ویژول ایکوٹی آپ کو +7 کے ساتھ 6.9 ہوگی, لیکن بیسیکلی اس نے وہ +7 نمبر نے اس 6.9 کو انلارج کیا ہے جسٹ لائک 612, تو اس کی ایکچوئل جو آنکھ کی ریزولوشن ہوگی وہ 612 ہوگی. اگر اس کو آپ کنٹیکٹ لینس لگائے تو کنٹیکٹ لینس کے ساتھ اس کی ویژول ایکوٹی جو ہے وہ 612 پہ آ جائے گی, 6.9 نہیں ہوگی. تو اس لیے اس میں یہ آپ نے ذہن پہ رکھنا ہے کہ جو اس کے آپ امبلائیوپک آئی کی ویژول ایکوٹی لیں گے اتنی ہائی اگر پلس نمبر ہے تو آپ کی ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ +7 نے اس لائن کو میگنیفائی کر کے ان کو دکھایا, تو یہ +7 اس کو اتنا ہے جتنا میرے لیے +12 ہے. یہ 6.9 والی لائن اس کے لیے اتنی بڑی ہوگی جس طرح میرے لیے نارمل پرسن کے لیے 612 لائن ہے. اس لیے کہ پلس ہائی نمبر جو پلس ہے وہ میگنیفیکیشن پروڈیوس کرتی ہے نا, تو اس لائن کی تو وہ امیج دیکھ رہے ہیں, تو 6.9 کی جو امیج ہوتی ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے ڈیو ٹو +7, تو تقریباً 612 اس کی ایکچوئل ریزولوشن ہوگی. تو اگر آپ پلس کنٹیکٹ لینس اس کو لگائیں تو کنٹیکٹ لینس میں اس کی ویژول ایکوٹی 6.9 کی جگہ 612 ہوگی. کلیئر ہے؟ ہیلو جی یس سر. ٹھیک ہے, انف. یس سر. جی سر. اور کوشچن تو نہیں ہے؟ سر ایک پینلائزیشن کے لیے ہم جسٹ ایٹروپین ہی یوز کر سکتے, اس کے علاوہ کوئی دوسری ڈراپ یا سائیکلوپین یہ یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں, سائیکلوپین جو ہے نا وہ اسٹرانگ نہیں ہے نا پینلائزیشن کے لیے. سر تو ایٹروپین دو چیزیں ہیں نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک تو یہ کہ جو اگر
पेनलाइजेशन में आप यूज करते हैं, जैसे मैंने पहले बात को बता दिया कि उसकी विजुअल एक्विटी आप वर्स करेंगे देन द एम्ब्लियोपिक IR इक्वल करेंगे। तो एक तो दो तीन चीजें अपने जहन में वो रखनी है ना। एक नंबर 1 ये है कि साइक्लोपेन जो है वो इतनी स्ट्रांग एकोमोडेशन को रिलैक्स नहीं करते, साइक्लोपीडिया इतनी स्ट्रांग नहीं करते जितनी वो करते एट्रोपिन, तो इसलिए हम एट्रोपिन को प्रेफर करते हैं। 1 सेकंड, साइक्लोपेन जो है वो उसकी डोज मुश्किल है, आपको 3 दफा डालनी होगी, इसलिए कि अगर एक दिन भी आपने वो किया तो वापस उसकी विजुअल एक्विटी वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि उसकी इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक रहती है ना, जो मैक्सिमम इफेक्ट है। मेड्रेसिस तो उसकी ज्यादा देर तक रहेगी, लेकिन जो साइक्लोपीडिया है वो तो 2 दिन के बाद फिर उसकी विजुअल एक्विटी वो हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, तो काम नहीं करेगी। तो 2 TDS डालना भी मुश्किल है। एट्रोपिन आप फर्स्ट 3 डेज TDS डाले, फिर OD डाले, काफी है। चौथी बात यह कि जो साइक्लोपिन है वो काफी एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू एट्रोपिन, तो साइक्लोपिन पे खर्चा बहुत ज्यादा आता है एट्रोपिन की निस्बत। और चौथी बात यह कि जो साइक्लोपिन का और एट्रोपिन दोनों का अगर स्टिंगिंग इफेक्ट आप नोट करें तो साइक्लोपिन की ज्यादा है एज कंपेयर टू एट्रोपिन। तो ये काफी ये भी पढ़ा था कि एट्रोपिन के साइड इफेक्ट ज्यादा है कंपैरेटिवली, कि नहीं इस तरह नहीं है? नहीं, वो तो आपकी बात सही है कि एट्रोपिन की साइड इफेक्ट ज्यादा है इसके में, लेकिन वो ऐसे केसेस में ज्यादा है जब उनको एलर्जिक आस्थमा हो या हार्ट डिजीजेस हो, तो उसमें ज्यादा है। जी सर। अदरवाइज जो है जो साइक्लोपिन है उनकी भी वही साइड इफेक्ट्स है तकरीबन जितने एट्रोपिन के हैं चिल्ड्रन के लिए, लेकिन अगर ओल्ड एज में होते हैं तो उसमें फिर यह है कि अगर एलर्जिक आस्थमा जिस बच्चे को हो तो उनमें एट्रोपिन को या एपिलेप्सी हो या एलर्जिक आस्थमा हो या हार्ट डिजीज हो तो उसमें एट्रोपिन की साइड इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू साइक्लोपिन। लेकिन तीसरी बात है कि आपने कंफर्म करना कि अगर साइक्लोपिन आपकी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते तो फिर फायदा क्या है ना, फिर तो साइक्लोपिन की जरूरत ही नहीं है। जी जी सर। वैसे डाल सकते हैं, मतलब ये इस तरह नहीं है, लेकिन ये सारी चीजों को आप कंपेयर करेंगे ना। जी सर। सर एट्रोपिन पर हम डेली एडवाइस करेंगे पेनलाइजेशन में या नहीं, इसकी डोज ये नहीं, ये जो मैं एडवाइस करता हूं तो इस तरह के फर्स्ट 3 डेज जो है वो मैं कंटिन्यूस एडवाइस करता हूं TDS के लिए। समझ आ गई? यस सर। फर्स्ट 3 डेज जो 1% है, फर्स्ट 3 डेज जो है वो TDS एडवाइस करता हूं, फिर इसके बाद जो है 1-2 हफ्ते के लिए अल्टरनेट डे पे एडवाइस करता हूं, फिर इसके बाद ट्वाइस ए वीक ये काफी है। हफ्ते में 2 दिन जो है ना वो डालें, वो भी वही पेनलाइजेशन प्रूव करते। इसी के इस स्टेज तक जब पहुंचते हैं तो दूसरी जो एम्ब्लियोपिक आई है उसकी विजुअल एक्यूटी भी जरा बेहतर हुई होती है जी। तो फिर इसके बाद बेशक आप जो है ट्वाइस ए वीक डाल सकते हैं उनको, इसलिए कि जो एट्रोपिन का वो इफेक्ट होता है वो मतलब जो साइक्लोपीडिया है वो कम से कम 6 to 7 डेज तक होते हैं, जो मेड्रेसिस होते हैं वो तो 13 to 14 डेज तक रहती है। और सर ये पेशेंट जब चेकअप के लिए आएगा हम विजन चेक करेंगे तो फिर किस तरह ये आप विजुअल एक्यूटी जो है वो रेगुलर चेक करेंगे कि अगर एट्रोपिन के आपने देख लिया कि भाई एट्रोपिन जो ट्वाइस ए वीक में डाल पेशेंट को मैंने एडवाइस किया, लेकिन इससे इस आंख की विजुअल एक्यूटी एम्ब्लियोपिक आई से बेहतर है तो फिर आप डोज इंक्रीज करेंगे, इसलिए कि ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो ये साथ साथ आप रेगुलर फॉलोअप भी करते रहेंगे। अगर फर्ज कर ट्वाइस ए वीक से आपने देख लिया कि अब तो नॉर्मल आई की विजुअल एक्यूटी जो है वो बेहतर है, फिर यही फिक्सेशन लेती है डोमिनेंट है, तो फिर आप डोज इंक्रीज करेंगे। ओके सर, ठीक। क्लियर? यस सर।